रहनुमाए ज़िंदगी हिस्सा 9वां 89। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि सबसे ज़्यादा खुदा शनास वो है जो ला इलाहा कहने वाले की सबसे ज़्यादा अज़मत करे, क्योंकि उनकी अज़मत करना ताज़ीम खुदाबंदी पर दलालत करता है, और ताज़ीम खुदा शनास से इसलिए खुदा शनास वो शख्स हुआ। 90। फ़लसफ़ा क्या है? फ़ारसी के एक शायर ने कायनात को एक ऐसी पुरानी किताब से तस्बीह दी है जिसका पहला और आखिरी वरक़ कुछ इस तरह हो गया कि ना तो ये मालूम होता कि शुरू कैसे हुई थी, उसका सुराग कुछ मिलता है कि ख़त्म कहाँ जाकर हुई और क्यों हुई। इंसान ने जब से होश व आगाही की आंखें खोली है, इस मुअम्मे का हल ढूंढ रहा है और इस खोज में है कि किसी न किसी तरह इस खोए हुए औराक का सुराग मिल जाए। फ़लसफ़ा नाम है इस कदो काबिज़ और उसके असरात व नताइज का एक फ़लसफ़ी को अपने फ़लसफ़ाना मुबाहिस की तौज़ीह में दफ्तर के दफ्तर शिया कर देने हैं, जबकि शायर ने मंदरजा बाला शेर के 2 मिसरों में इल्म व हिकमत के ख़जाने समो दिए हैं। 91। फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा हयात और बक़ाए हयात के असरार के उक़दा कशाई का नाम है। जब हम हक़ाइक़ व मआरिफ़ से आगाह करते हैं तो हमें 2 राहें इख्तियार करनी पड़ती हैं। एक राह वो है जिसका मुब्तदा और मुंतहा इल्हाम और रिवायत है। इस राह को हम उर्फ़ आम में मज़हब के नाम से ताबीर करते हैं। दूसरी राह का दारो मदार अक्ल व खुर्द की कार फरमाइयों पर है और इसे हम फ़लसफ़े के नाम से याद करते हैं। फ़लसफ़ा दरअसल नाम है उन गुमशुदा औराक की बाज़याबी और सुराग रसानी का। इस खोज में कोई 3000 साल की मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन हुनूज़ गमशुदा औराक का पता नहीं चल सका। ये भी उम्मीद नहीं कि आइंदा उनका कोई सुराग मिल सकता है। फ़लसफ़े की तारीख़ इस सुराग रसानी की दास्तान है। अगरचे इस खोज के नतीजे में मंजिल मकसूद का पता हमारे हाथ नहीं आए सका, ताहम सफ़र के अजीब वारदात और तहक़ीक़ और दरियाफ़्त के दिलचस्प दास्तान हमारे इल्म में ज़रूर आई है और इससे बहुत से सरबस्ता अशरार का इंकशाफ हो गया है। फ़लसफ़े की मंजिल की राहरो अपने मकसद हुसूल में तो कामयाब हो नहीं सके, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सफ़र के दौरान में बड़े कद्र व कीमती चीज़ उनके हाथ लगी है, और वो चीज़ है साइंस। साइंसों ने इंसान को नए नए इख्तियारात तफ़वीज़ किए हैं, लेकिन इंसान उसके वसीले से अमन व सुकून के गंजीने हासिल नहीं कर सका। अव्वल जब साइंस का ज़हूर हुआ तो कायनात की इस्लाह व तामीर के तवक्कुआत इससे वाबस्ता किए गए, लेकिन आज आलम यह है कि दुनिया में इससे बड़ा तख़रीब और तबाही का और कोई हथियार ही नहीं। अब वक्त आ पहुंचा है जबकि फ़लसफ़े को अपनी तवज्जो अमन व सलामती के मसाइल के जानिब मबज़ूल करना चाहिए। अगर फ़लसफ़े को इस फ़हम में कामयाबी हो जाती और वह अमन व सलामती की खोई हुई मता का खोज लगा लेता, तो फिर अगरचे गुमशुदा औराक की बाज़ नवीसी तो उसके बस की बात नहीं, ताहम बनी नौ इंसान के लिए एक नई किताब ज़रूर तरतीब दे सकता है।
پھر ایک دو ایرانی شاعر کے الفاظ میں فلسفہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا، جو لوگ عشق کی راہ پر چلتے ہیں ان پر تھکن غالب نہیں ہوتی، کیونکہ عشق راہ بھی ہے اور منزل مقصود بھی۔ 92 حقیقت انسانی کی پہچان کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے زہد میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ انہوں نے فرمایا میں نے معاملات میں کتابیں لکھ دی ہے، زہد کا مظہر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 93 استطاعت اور انتصار کی زندگی کو بقا و قیام نہیں ہو سکتا، وہ ہلاکی کی ایک آگ ہے جس کے دیکھتے ہوئے شعلوں کے اوپر کبھی تولے قومی زندگی نشو و نما نہیں پا سکتی۔ جذبات اسی وقت کام دے سکتے ہیں جب ان کو مرتب کرنے اور ان پر حکم و قضا کے لیے ادراک اور دماغ بھی موجود ہو۔ نمبر 95 ایک قابل غور بات بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تاتار کا ظہور مسلمانوں کے لیے وہی معاملہ تھا جو بنی اسرائیل کے لیے وقت نصر کے ظہور۔ اس امت پر بھی وہ سبب گزرنے والا ہے، اس امت پر بھی وہ سبب گزرنے والا ہے جو بنی اسرائیل پر گزر چکا۔ بنی اسرائیل پر غفلت و ضلالت کے سبب کے دو سب سے بڑے دور آئے، اسی لیے دو ہی مرتبہ عام بربادی بھی چھائی، اور ان کی تہذیب کے لیے دو جابر و قاہر قومیں مسلط ہوئی۔ پہلی بربادی بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی اور دوسرے ٹیس کیسر روم کے ہاتھوں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح اس امت پر بھی طغیانی عصیان کے دو بڑے واقعات آنے والے تھے، اور ان کے نتائج دو مہذب قوموں کی شکل میں ظہور ہوئی، قوم تاتار اور قوم یورپ۔ بنی اسرائیل کی پہلی بربادی خود ایشیا ہی کے قوم کے ہاتھوں ہوئی، یعنی اہل بابل کے ہاتھوں، اور دوسرے کا ظہور یورپ سے ہوا، یعنی روم سے۔ ٹھیک اسی طرح اس امت کے لیے بھی فتنہ ایشیا کا تھا اور دوسرا یورپ کا، پہلا ہو چکا دوسرا ہو رہا ہے۔ از ماخوذ مسئلہ خلافت صفحہ نمبر 180 181۔ 96 حضرات عارفین نے لکھا ہے کہ عبودیت کی حقیقت دو چیز ہیں: اللہ کے امر کی تعظیم کرنا اور مخلوق پر شفقت کرنا۔ 97 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک قوم نے خدا کی عبادت جنت اور ثواب کی امید سے کی، یہ تاجروں اور سوداگروں کی عبادت ہے۔ ایک تاجر و سوداگر جس طرح اپنے مال کی تجارت کرتا اور بدلہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح یہ عبادت کرنے والے بھی بدلہ حاصل کرنے کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ دوسری قوم نے خوف الہی کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، کہ غلامی کی عبادت ہے، کہ غلام اپنے آقا اور سردار کی فرما برداری اور اطاعت محض خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ تیسری قوم نے محض شکر الہی کی وجہ سے عبادت کی اور اطاعت و فرما برداری کی، یہ اقرار کی عبادت ہے۔ نمبر 98 زیادہ ہنسنے اور کہا مارنے کے نقصانات۔ نمبر 1 اہل عقل و علم تمہاری مذمت کریں گے۔ نمبر 2 صفہ و جہال تم پر جرأت کریں گے۔ نمبر 3 اگر تم جاہل ہو تو زیادہ ہنسنے اور کہے سے تمہارا جھول بڑھ جائے گا، اور اگر تم عالم ہو تو تمہارا علم کم ہو جائے گا، کیونکہ روایت میں ہے کہ جب آدمی بکثرت ہنستا ہے تو اس کے علم میں سے ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔
نمبر 4 گزشتہ گناہوں کا نسیان ہوگا۔ نمبر 5 آئندہ گناہوں پر جرات ہوگی۔ نمبر 6 موت اور آخرت کی یاد نہ رہے گی۔ نمبر 7 تمہیں دیکھ کر لوگ ہنسیں گے، ان کا گناہ بھی ہوگا۔ نمبر 8 زیادہ ہنسنے سے رونا پڑتا ہے۔ نمبر 9 جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 99 امراض قلب کا علاج۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امراض قلب کی دوا 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ نمبر 2 خالی پیٹ رہنا۔ نمبر 3 سحر کے وقت تذرہ اختیار کرنا۔ نمبر 4 تہجد پڑھنا۔ نمبر 5 صلح کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 100 جہاد کے متعلق اہم بات۔ جہاد لفظ زہد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مشقت کرنا اور کسی کام کی تکمیل کے لیے سخت سے سخت تکلیف برداشت کرنے پر کمر بستہ ہو جانا۔ اسلامی شریعت میں جہاد کی تعریف ہے دشمن کے حملے کی روک تھام کے لیے اپنی پوری قوت سے ظاہراً و باطناً شہید کرنا۔ ظاہراً سے مراد ہے تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن کے مقابلے پر میدان میں اتر آنا اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جان دے دینے کو تیار ہو جانا۔ نیز باطل کو مٹانے کے لیے دن رات جد و جہد کرتے رہنا۔ باطناً سے مراد ہے اپنے نفس کو غلط کاموں اور بری باتوں سے بچاتے رہنا۔ 101 موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ 102 آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ صبح کرتا ہے مگر اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ نمبر 103 عالم کی لغزش یعنی گناہ عالم پر اثر کرتی ہے۔ 104 برے ساتھی سے بہتر تنہا رہنا اچھا ہے اور تنہائی سے بہتر علماء و صالحین کی صحبت بہتر ہے۔ 105 خلفائے راشدین کی اہم صفات اور ان کا راز کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا راز تقوی کے اندر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا راز روزہ اور خاموشی کے اندر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا راز اعضائے بدنی کی حفاظت کے اندر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کا راز تسبیح فاطمہ کے اندر ہے۔ نمبر 106 جو شخص جتنا دین سے دور ہے اس سے اتنی محبت کرو۔ ہاں مگر ہم جو اس سے محبت کر رہے ہیں اس کا مقصد اس کی زندگی کو دین پر لانے کے لیے ہو، دنیاوی اغراض سے نہ ہو۔ 107 ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور عقلوں کی زکوٰۃ یہ کہ نادانوں سے بحث کے وقت خاموش رہنا۔ 108 علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ 109 اخلاص بغیر علم ایسا ہوتا ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہوتا ہے۔ 110 شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ 111 اپنے دوستوں کے غصے کو برداشت کرنے اور ثابت قدم رہنے والا دوست سب سے سچا دوست ہوتا ہے۔ نمبر 12 کسی چیز کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھوں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ 113 کوئی بھی مذہب یا قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک اس قوم کے لوگ اچھے اخلاق سے آراستہ نہ ہو جائے۔ 114 علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی نہیں چرا سکتا۔ 115 علم ایک ایسا فن ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ 116 علم و عمل کا امام ہے۔ 117 صالحین کی صحبت سے اعمال صالحہ میں ترقی ہوتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ 118 فاسقین کی صحبت سے اعمال صالحہ کا نور ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ صحبت کی وجہ سے اعمال صالحہ کرنے سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ 119 گناہ ابتدا میں کمزور دھاگے کی طرح ہوتا ہے، اور اگر گناہ کی توبہ نہیں کی تو گناہ ترقی ہوتے ہوتے جہاز کے جالوں کے منہ مانند گناہ پہنچ جاتا ہے۔ 120 خاموش رہنے سے اللہ تعالیٰ زبان پر حکمت کا دروازہ کھول دیتے۔ 121 خالص علموں سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور خالص ذکروں سے بدعات پیدا ہوتی ہے۔ 122 اخلاق ایک دکان ہے، اس کا تالا زبان ہے، جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ 123 ایک نیک سیرت انسان بننے کا آسان راستہ اپنی برائیوں پر نظر ہو اور دوسروں کی اچھائیوں پر نظر ہو، بس کافی ہے۔ 124 استاد کی عزت کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھلاتے ہیں۔ 125 اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا نبوی نسخہ: نمبر 1 سچی بات کریں، نمبر 2 امانت ادا کریں، نمبر 3 اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ 126 جسمانی اور روحانی تندرستی کا اہم راز ان باتوں پر عمل کرنے پر ہے۔ نمبر 1 سر ٹوپی چاہیے، نمبر 2 دماغ تیل چاہیے، نمبر 3 آنکھ سرما چاہیے، نمبر 4 کان پاکیزہ آواز، قرآن کی تلاوت، حمد و نعت، دعا، بیان وغیرہ چاہیے، نمبر 5 زبان اللہ کا ذکر چاہیے، نمبر 6 دانت مسواک چاہیے، نمبر 7 دل سکون چاہیے، نمبر 8 پیٹ آدھا کھانا چاہیے، نمبر 9 ہاتھ صدقہ و خیرات چاہیے، نمبر 10 پیر نیک راہ چاہیے، نمبر 11 پورا جسم و آرام چاہیے۔ رہبر ایک سایہ ہے، استاد کی ناقدری علم سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے، والدین کی ناقدری دنیا و آخرت دنیاوی اخروی برکات و ثمرات سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دل میں کسی بھی عمل کا ہلکا پن عمل سے محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عمل کی قدر و ترقی کا ذریعہ ہے، عمل میں خلوص استقامت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عمل کا تکبر عمل سے دوری کا ذریعہ ہوتا ہے، عمل پر ندامت سے عمل میں ترقی ہوتی ہے۔ بدنظری کے کرنے سے دل میں برائیوں کے کرنے کا عزائم پیدا ہوتا ہے۔ مناظر قدرت میں غور کرنے سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور عبادت بھی۔ جو چیز تذکروں میں ہوں گی اور وہ چیز ذہنوں میں ہوگی، اور جو چیز ذہنوں میں ہوں گی وہ چیز عملوں میں ہوگی۔ کسی بھی کام میں کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کام میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ کپڑے کو عطر سے مہکانا کمال نہیں، کمال تو جب ہے کہ تیرے کردار سے خوشبو نکلے۔ خاموشی بڑے بڑے فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ بد اخلاق انسان اس درختوں کی طرح ہے جس درختوں میں پھل نہیں ہوتا۔ جس طرح پھولوں کی خوشبو سے گلستہ مہکتا ہے، اسی طرح انسان اچھے اخلاق سے مہکتا لوگوں میں۔ میٹھی زبان دشمنوں سے بچاتی ہے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ دشمنوں سے بچو، دشمنوں سے ہمیشہ بچو، اور دوستوں سے اس وقت جب وہ منہ پر تعریف کرنے لگے۔ بد نظری سے بچنا نیک اعمالوں میں قوت نصیب ہوتی ہے اور اعمال میں ترقی کا ذریعہ ہے۔
دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے اور سب سے آسان کام دوسروں کو تنقید کرنا ہے۔